बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का जो नमाज न पढ़ता हो और बेवुज़ू की नमाज नहीं होती। हदीस पाक पे ज़रा गौर फरमाइए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का जो नमाज न पढ़ता हो और बेवुज़ू की नमाज नहीं होती। यानी पहली बात तो इरशाद फरमाई कि इस्लाम में उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, और दूसरी बात ये फरमाई कि अगर पढ़ता भी है और लेकिन वुज़ू का एहतमाम नहीं करता, यानी कपड़ों का एहतमाम, वुज़ू का एहतमाम, तो तब भी फिर नमाज उसकी नहीं होगी। जब नहीं होगी तो फिर भी इस्लाम के साथ उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इस्लाम के साथ उसका हिस्सा नहीं होगा? मतलब ये है कि इस्लाम की वजह से जो उस पर अनवारात और बरक़ात खुदा की नाज़िल हो रही हैं वो नहीं होगी, वो उससे मारूमी होगी। अल्लाह मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। दूसरी हदीस पाक में है कि दीन बग़ैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। इस्लाम की बुनियाद को अगर कायम रखना है तो जिस तरह बदन में सर का दर्जा है, सर को जिस तरह बचाया जाता है, आपने देखा होगा ना मोटरसाइकिलों के ऊपर और आगे पीछे जो लोग जाते हैं वो हेलमेट पहन के जाते हैं। ये क्यों? बाकी बदन पे क्यों नहीं चढ़ाते कोई चीज़ कोई इस तरह? इसलिए कि सर अगर बच जाएगा तो बाकी बदन अगर थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो भी गया तो अल्लाह करेगा दवाई दुर्बों से जो है ठीक हो जाएगा, या कोई टांका वगैरह लग जाएगा, या जो है पलिस्तर बांध के। लेकिन सर को कहाँ पलिस्तर बंधाया जाएगा? सर तो सीधे दिमाग बाहर आ जाएगा। इसलिए फरमाया नमाज का हिस्सा दीन में ऐसा है जैसे आदमी के बदन के लिए सर का दर्जा होता है। अगर नमाज कायम कर रहा है तो अल्लाह ज़कात की भी तौफीक दे देगा, अल्लाह पाक हज की भी तौफीक दे देगा, अल्लाह पाक बाकी नेक अमाल की भी तौफीक दे देगा। जो लोग नमाज न पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहते हैं या हमीयत इस्लामी के लंबे चौड़े दावे करते हैं, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर ज़रा गौर कर लें और जिन असलाफ़ की कामयाबियों तक पहुँचने के ख्वाब देखें। असलाफ़ हमारे कौन गुज़रे? सहाबा इकराम। हमारे असलाफ़ कौन कौन है? सहाबा इकराम। अब सहाबा इकराम को जिस तरह कामयाबियाँ मिली, हम कहते हैं हमें मुसलमानों को क्यों कामयाबी नहीं मिल रही? जी इतने मुसलमान रह रहे हैं, सबको कामयाबी मिलनी चाहिए। तो हज़रत शेख फरमाते हैं कि देखो तो सही ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके को हम कितना जो है फॉलो कर रहे हैं। अब फरमाया इनके हालात की भी तहकीक करें, असलाफ़ के हालात की, कि वो दीन को किस मजबूती से पकड़े हुए थे, फिर दुनिया उनके कदम क्यों न चूमती। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि असलाफ़ में से एक सहाबी रसूल का वाक़या बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की आँख में पानी उतर आया, जिस तरह आँख के अंदर जो है एक फोड़ा निकल जाता है, आँख में पानी उतर आया। लोगों ने अर्ज़ किया कि इसका इलाज हो सकता है मगर चंद रोज़ आप नमाज न पढ़ सकेंगे। उन्होंने फरमाया ये नहीं हो सकता कि मैं नमाज छोड़ दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। अब अगली बात क्या है जो है लोगों ने कही, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स नमाज न पढ़े वो अल्लाह जल्ल शानु के यहाँ ऐसी हालत में हाजिर होगा कि हक़ तआला शानु उस पर नाराज़ होंगे। माँ बाप किसी पर नाराज़ हो जाए, उस्ताद पीर बुज़ुर्ग नाराज़ हो जाए, बंदा चैन सुकून ही नहीं आता। चैन सुकून ही बंदा कितना परेशान होता है। और अगर इलाके का बड़ा बंदे पे नाराज़ हो जाए तो बंदा हर वक्त जो है शशोपन के अंदर अभी गई जान और अभी गई, कोई पता नहीं होता। लेकिन फरमाया कि उस पर खुदावंद ताला जो है नाराज़ होगा। ये साहबी रसूल फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, उस पर अल्लाह ताला शानू नाराज़ होंगे। एक हदीस में आया कि लोगों ने कहा कि आपका इलाज तो हो जाएगा लेकिन 5 दिन लकड़ी पर सजदा करना पड़ेगा। 5 दिन लकड़ी पर। अब इसकी समझ तो आसान है ना, आजकल ये मस्जिदों में पड़े हुए हैं। दूसरा हमारे यहाँ तो जगह नहीं है ना, जिसकी वजह से जहाँ जो सजदा लगा देते हैं, लकड़ी पर आपको सजदा लगाना पड़ेगा। तो हज़रत ने क्या फरमाया, तो उन्होंने कहा कि एक रकत भी इस तरह नहीं पढ़ूंगा। नमाज तो पूरी नमाज है, एक रकत भी नहीं ऐसे पढ़ूंगा। उम्र भर बीनाई को सब्र कर लेना,
ان حضرات کے یہاں اس سے آسان تھا کہ نماز چھوڑیں، ساری زندگی نابینا ہی رہے، لیکن آنکھ اس وجہ سے نہیں بنوائی کہ میری نماز نہ رہے۔ آج کل میں کیا، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو جو اپنے آپ کو دیندار سمجھے، وہ کہے گا جناب پہلے علاج جان ہے تو جہان ہے، یہی دعویٰ۔ لیکن صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے نا جی، ان کے ذریعے سے تو دین ہم تک پہنچے۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز ان کے اندر نماز کی محبت تھی۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے ایک اپنے شاگرد سے کہ آپ چونکہ میرے راز و نیاز کے شاگرد ہیں، آپ سے راز کی باتیں کرتا ہوں، ایک بات آپ کو بتاؤں۔ انڈیا کے تھے، انہوں نے کہا جی بتا دو۔ انہوں نے کہا جب میں سجدہ کرتا ہوں نا، مجھے اتنا مزہ محسوس ہو رہا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے قدموں میں نے اپنے سر کو رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں اس طرح محسوس کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اتنی حلاوت اور اتنی چاشنی محسوس کرے وہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں جی ساری رات انہوں نے عبادت کی جی، اور ساری رات وہ کیسے کھڑے رہے؟ ہم تو 4 سنت، 2 سنت 2 نفل بھی ہم سے تو مشکل سے پڑھے جاتے ہیں، وہ 2 نفل بھی ہم میرے طرح بندہ تو بیٹھ کر اب پڑھتے ہیں کہ جلدی۔ لیکن وہ حضرات مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے سنا ہے، ہمارے علاقے میں تھے چھینکا گاؤں کے، تو گلاب الدین ایک ہمارے ساتھ لڑکا پڑھا کرتا تھا، قرآن اس کو بہت یاد تھا، بہت قرآن یاد تھا اس کو، ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ہم اس پہ رش کرتے تھے، اور ہمیں جو ہے دل میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی کہ یار جی دیکھو ہمارے ساتھ ہی پڑھا کرتا تھا اور آج یہ 5 6 پارے ایک دن میں سنا لیتا ہے اتنا، تو اس لیے مجھے یاد ہے۔ اور وہ تھا افغانستان کا، ان کی ڈپٹی لگا دی گئی کہ تو جا کے تراویح وہاں پڑھائے گا مولانا ایوب صاحب کی جو ہے مسجد میں۔ میں نہیں گیا مسجد میں، میں نے مولانا ایوب صاحب کو صرف اپنے گاؤں کے ایک جنازے میں سلام کرتے ہوئے جو ہے وہ بس ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے کہا جب میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گیا تو بالکل اڑے سے ایسے، تو لوگوں نے کہا جی حضرت تسی بے کے نماز پڑھا کرو نا تراویح، آنے جب تک اس بدن نے اندر سانس چلنا پھرنا پہ اس وقت تک بے کے 1 رکعت بھی نہ پڑھ سکتے۔ کہتے ساری تراویح جی وہ کھڑا ہو کے پڑھ، اور میں کبھی کبھی اپنے آپ کے اوپر سوچتا رہتا ہوں، میں نے کہا تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، کبھی بیٹھ کر کبھی اٹھ کر کبھی کیسے، لیکن بس اللہ پاک جس کو نماز کی محبت دے دیتے ہیں۔ تو اب فرمایا یہ نہیں ہے کہ منع نہیں ہے، جو بندہ تھک جائے اس کے لیے حکم ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، اس کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن ایک بندے کو جو ہے، ایک تبلیغی جماعت کا بزرگ تھا تو ایسے بیٹھا کرتے تھے، دیکھو ایسے، یہ بیٹھنا چونکہ سنت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے سنت ہے، تو اس طرح بیٹھنا، اور ادب بھی ہے۔ 2 زانوں جس کو کہا جاتا ہے، 2 زانوں بندہ بیٹھ جائے، 2 زانوں بیٹھنا یہ جو ہے ادب کا تقاضا۔ اس بندے کے پاؤں میں درد ہوگا، درد شروع ہوا کرتے 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 زیادہ ہوا، اس نے اپنے آپ کو اس طرح دوسرا بیٹھنا نہیں سکھایا، اس پر نہیں۔ لوگوں نے کہا تو کیا کر، کہتے میں رسول اللہ کے صحابہ کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، موت تو ویسے بھی آنی ہے، لیکن ان کا بھی دل تھا، آج ہمارا بھی دل ہے۔ میں ابھی ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ ہانگ کی چل لے آئیے چڑھائیے ہمیں کھا گئی، لے آئیے چڑھائیے ہمیں کھا گئی، تو میں کہا یہ تو اب ہماری بھی یہ حالت ہے، ہم فارمی بن چکے ہیں، سارے فارمی، دیسی خوراکیں تھیں ان کی، دیسی خوراکیں اور دیسی غذائیں استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے نوڈل پہ بڑے ہو رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے دوسرے دال سیمیاں اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پہ بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ گوشت کا استعمال تو نہیں کرتے تھے۔ اس دن میں سن رہا تھا کہ انڈے کا متبادل دال ہے، ہر قسم کی دال انڈے کی متبادل ہے، انڈے کے اندر طاقت مرغی کی پائی جاتی ہے، اور جس سے طاقت مرغی کی ہے، اور مرغی کھانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کھائی ہے۔ گائے کے گوشت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے کے گوشت آج کل بڑے مزے سے کھاتے ہیں، حرام نہیں ہے، حلال ہے، بالکل حلال ہے، ہم خود کھاتے ہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے گوشت میں شفا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ لگاتار نہ کھاؤ، نہ ہر روز نہ کھاؤ، تاکہ بدن کے اندر ہوا پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بدن میں ہوا جب پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب اس کا دودھ تم پیتے ہو
تو اس کے اندر شفا ہے، کیونکہ دودھ پیٹ کو صاف کرتا ہے. جب معدہ صاف ہوتا ہے تو بندے کو بیماریاں لاحق نہیں ہوتی، جب معدہ صاف ہوتا ہے. اور اس کے مکھن میں بھی شفا ہے، اس کے مکھن میں بھی شفا ہے. اب مکھن تو بڑے بڑے حکیم لوگ بھی جو ہے دوسرے کے ساتھ دوائیوں کے ساتھ استعمال کرنے کو کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری زندگی میں آنکھ نہیں بنوا رہا اس لیے کہ میری نماز رہ جائے گی. حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا، جائز بھی تھا، لیکن نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آخر زمانہ میں جب ان کو برچھا مارا گیا، جب خنجر مارا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی رنگین ہو گیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے یہ دو صحابی ایسے ہیں اور تیسرا صحابی بھی ایسا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے نا، یہ اس جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس سے ایک قدم پیچھے ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے تھے کہ حضور کے قدموں کے اوپر ہمارا قدم نہیں آئے، حضور کے قدموں میں ہمارا سر آئے، حضور کے قدموں میں ہمارا یہ قدم پیچھے کھڑے ہوتے تھے. پھر جب حضرت عمر آئے تو حضرت عمر اس سے بھی ایک قدم پیچھے کھڑے ہوتے تھے. پھر حضرت عثمان آئے تو وہ ایک قدم اس سے بھی پیچھے، بلکہ حضرت عثمان کے دور کے اندر تو حضور کا جو مصلی تھا ان کو بند کر دیا گیا، آج بھی بند ہے. میں محراب جدھر ہم نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہیں، وہاں پہ حضور کے سجدے کا مقام بند ہے، اس لیے کہ حضور کے سجدے کے مقام کی اگر کوئی معمولی بے ادبی کر لے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور وہاں تو لوگ دکم پہل ہوتی ہے آگے پیچھے، اور ان لوگوں نے اس کے لیے رحلیں رکھی ہے تاکہ جو ہے کوئی بندہ حضور کے قدموں کی بھی جو ہے دوسرا نہ کرے. تو اب دیکھیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب برچھا مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا. اس سے ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ جی میرا خون جاری ہے تو لہذا میں نماز 3 دن میں نے نماز نہیں پڑھی. خواہشم مدرسے میں گیا تھا تو کہا جی میں نے 3 دن نماز نہیں پڑھی. تو میں نے کہا میرے پاس اب تو کتاب کا حوالہ نہیں ہے، میں نے اس جگہ کا حوالہ دیا. میں نے کہا فضائل اعمال کی حدیث کھول لو، اس میں آپ کو جو ہے مل جائے گا. 3 دن خدا کے بندے اللہ تجھے کھلا رہا تھا پلا رہا تھا سب کچھ، تو پکا نمازی آدمی ہے، تو نے 3 دن کیوں نماز چھوڑ دی؟ کہتے جی اتنا خون بہ رہا تھا کہ بے صاحب ہے. میں نے کہا حضرت عمر سے تو زیادہ خون تیرا نہیں بہ رہا تھا، حضرت عمر سے تو زیادہ خون نہیں بہ رہا. کہتے جی واقعی تو میرے ذہن چی کوئی نہیں ہے غلط. تو انسان خطا کار ہے نا جی، انسان خطا. تو خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت بھی رہتی تھی، یعنی غفلت کا معنی کیا؟ بے ہوشی رہتی تھی. حتیٰ کہ اسی غفلت میں وصال ہو گیا، اسی حالت میں کیا ہو گیا؟ دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا، ہلایا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی. وہ اسی حالت میں نماز ادا کرتے، حضرت عمر اسی حالت میں نماز ادا کرتے اور فرماتے ہاں ہاں ضرور جو شخص نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی؟ پھر دنیا کیسر و کسرا کے بادشاہوں سے کیوں نہ کامتے اٹھتے؟ آج تو ہمارے بادشاہ جب ایک نماز کی عید کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں فوٹو سیشن شروع ہو جاتا ہے، جی دکھاؤ جی لوگوں کو جی آپ کا وزیر اعظم آپ کا بادشاہ نماز پڑھنے گیا ہے. لیکن ایک وہ بھی ہے کہ بیماری کی سخت حالت میں، سخت سے سخت حالت میں جو ہے نماز نہیں چھوڑ رہے. ہمارے یہاں بیمار کی خیرخواہی رات آسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دی جائے. چلو جی بعد پڑھ لے سی یا فدیہ دے دے سے جی، ہاں بعد میں فدیہ دے دیا جائے گا. ان حضرات کے یہاں خیرخواہی تو یہ تھی کہ جو عبادت بھی چلتے چلاتے کر سکتے تھے دریغ نہ کرتے تھے، دریغ نہ کیا جاتا تھا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے ٹکر لی اور وہ ٹکر لینے والا یہودی تھا، سخت کٹر قسم کا یہودی تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، اس کو بچھاڑ دیا نیچے. اب جب اس کو نیچے بچھاڑ دیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا. اس لیے یہ کرم اللہ وجہہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے تیرے منہ کو گندا کیا، اللہ تیرے منہ کو ہمیشہ چمکاتا رہے، اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ چمکاتا رہے. اس نے تھوک دیا تو حضرت علی نے فوراً چھوڑ دیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ تھوک دیا تو اور مارتے ان کو، انہیں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جناب کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا پہلے جو میں نے تجھے پکڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور خدا کی محبت میں پکڑا تھا، میں اپنے لیے نہیں کرتا تھا. اب جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اب اس کو زیادہ مارنا چاہیے، تو میں نے فوراً چھوڑ دیا کہ تو اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے اسے یا اللہ رسول کے لیے لڑ رہا ہے.
اس لیے میں نے کہا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا چاہتا، میں تو اللہ رسول کے لیے، جہاں تک اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اب اس میں اپنی ذات شامل ہو گئی تو تجھے میں نے چھوڑ دیا۔ اسی پر وہ بندہ مسلمان ہو گیا، اسی پر بندہ۔ اب حضرت علی کو پھر راستے میں پکڑ گئے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ، کچھ صحابہ اس طرح تھے نا کہ جو زیادہ مسائل بیان کیا کرتے ہیں، جانتے سارے ہوتے تھے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح تھی کہ یہ جانتے بھی تھے اور زیادہ بیان بھی کیا کرتے تھے، اور جو پتہ نہیں ہوتا تھا فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے جاتے۔ ابوبکر صدیق چپ سے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصناک تھے، یعنی جائز غصہ ان کو ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رحم دل تھے، کہتے سارے راضی رہو جی، سارے راضی رہو، بس کوئی بات نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس طرح رحم دل تھے، لیکن حضرت علی کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتی تھی۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے اسلام میں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ تمہارے نزدیک تو 5 وقت کی نماز ہے، یہ کیسے کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، مثال کے طور پہ اس وقت ٹوائلٹ نہیں تھی لیکن استنجا کے لیے بھی جاتے ہیں، بیت الخلاء بھی جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ دین لکھا جاتا ہے۔ روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے لیے دین لکھا جاتا ہے، ہمارے لیے وہ دین لکھا جاتا ہے۔ ایک منٹ، اچھا، ہمارے لیے وہ دین لکھا، اگر ہم بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین لکھا، تو اس طریقے سے ہمارا سوتے ہیں تو دین رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، تو اس لیے ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے ہمارا یہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ ایسا تو نے جان چھڑا دی ہمیں، یہ بتاؤ کہ کون سے پرندے انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور جو ہے وہ دوسرا کرتے ہیں، بچے دیتے ہیں۔ تو اب اس کا تو خیال یہ تھا کہ فلاں پرندہ انڈے دیتا ہے، فلاں پرندہ جو کرتا ہے، فلاں پر کرتے کرتے نماز چھڑوا دوں گا، اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، امامت ہی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں کون سی جو ہے سوچنے والی بات ہے، جن کے کان باہر کی طرف ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر کی طرف ہے وہ کیا دیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلے گئے، تو یہ کس وجہ سے آیا یہ علم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ آیا۔ حتیٰ کہ یہ چھوٹے بچے تھے، 12 سال کی عمر میں حضور کا ساتھ دیا، 12 سال کی عمر میں۔ اب 12 سال کا بچہ کیا، ادھر ایک بچے کو اٹھا لو، میرے خیال پہ پورے ایک پہلا کلمہ بھی دوسرا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہوگا، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام کتنے تھے اور یہ کہ، لیکن وہ لوگ تھے کہ دین کی محبت تھی ان کے دلوں میں، دین کی محبت، اعلیٰ قسم کی محبت۔ کمائی کے لیے چلے گئے یہودی کے پاس، یہودی کے پاس چلے گئے، جی بوکے نکال رہے ہیں، ایک ایک بوکے کے بدلے 1 کھجور، 2 کھجور، 3 کھجور، 4 کھجور، اب اس سے زیادہ وہ نہیں ہوا۔ اب جب اپنی حالت پوری ہوئی، گھر کا خرچہ پورا ہوا، تو اسے کہا بس میں تو اب اور پانی نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی کھجور دوں گا، انہوں نے کہا چاہے کتنی بھی دے دے، میرا جو ہے میں اس پر قناعت کرتا ہوں، میرا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، میرے گھر کا خرچہ پورا ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے آئے تو آگے آ کے جو ہے آٹا وغیرہ جو ہے وہ سارا کوئی بنا دیا، روٹیاں بنوا دی گئی۔ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا بھی تو روزہ ہے، ہمارا بھی روزہ ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ تو دے دیا، ہماری بھی دے دو جی۔ اب بیوی نے کہا، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کا لخت جگر، فاطمہ بضعۃ منی، حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو حضرت فاطمہ نے بھی دے دی۔ حضرت حسن حضرت حسین دیکھ رہے ہیں، حضرت حسن نے کہا میری بھی دے دو، اماں میری بھی دے دو، حضرت حسین نے کہا۔ تو باندی جو کھڑی تھی اس نے کہا کہ جب آپ دے رہے ہیں تو میری بھی دے دو۔ ایک دفعہ ہوا، اگلے دن پھر آیا، پھر ہوا، پھر آیا، پھر ہوا، اسی طرح روزے رکھتے چلے گئے، حضور کی خدمت پہ پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کو تمہارا یہ کام بڑا پسند آیا، اللہ پاک کو تمہارا یہ جو معاملہ بڑا پسند آیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کی تعریف کی، سلامیں بھیجی گئی فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے تو قربانیاں کی، مقصد یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں کی۔ آج کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ راہ گزرو جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ دیا جائے، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیشہ آتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر کبھی کہتا ہوں یار اگر ہم نے $1 دے دیا یا $1 دے دیا تو ہم $1.5 سے غریب تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہاں، ہم اس سے غریب تو نہیں ہو جائیں گے۔
اس لیکن اپنی زکوٰۃ صدقات کے بارے میں احتیاط وہ مسلمان غریب کو دینا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے۔ یہ راتیں یہ دن بڑے قیمتی ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے اولادوں کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شرم پردے والی زندگی سب کو نصیب فرمائے، مومنین کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں رب العزت سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، یا اللہ مرنے کا وقت قریب آئے ایمان کے ساتھ یا اللہ دنیا سے رخصت فرما، یا اللہ شرم پردے والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، سلوک ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ نصیب فرما۔ جو حج پہ ذاتی گئے ہیں ابھی راستے میں ان کے لیے دعا فرمائیں، ادھر سے گروپ گیا ہے ہانگ کانگ سے، دعا فرمائے اللہ خیریت عافیت کے ساتھ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ یا اللہ ان کے حج کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، ان کی نیک تمناؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔